बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो हमारा मौजू है बहुत अहम है। ज़िंदगी की हर कामयाबी इसके ऊपर निर्भर है। आप अगर इसको समझ लेंगे तो ज़िंदगी आपकी कामयाब हो जाएगी। दुआ की कबूलियत 12 रबीउल अव्वल के हवाले से आज हम इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करेंगे। जो हमारी ट्रांसमिशन है सिर्फ इसके ऊपर मुहित होगी सारी कि दुआ कैसे कबूल होती है, दुआ को हम कैसे कबूल करवाएं, दुआ हमारी जो भी दिल से मांगी जाए वो कबूल हो जाए, जो भी हमारे मामलात हैं वो दुआ के ज़रिए हमारी ज़िंदगी उसके हल के लिए ज़रिए आसान हो जाए। तो इस हवाले से आज हम इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। ये एक बहुत पेचीदा क्वेश्चन है, बहुत पेचीदा सवाल है और बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है। अगर आप इस ट्रांसमिशन को सुन लेंगे तो यकीनन आज के बाद आपका ये मसला नहीं रहेगा कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। तो इस हवाले से आज आपको हर एंगल से, हर लिहाज से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा एक नुक्ता नज़र, नुक्ता महवर, उस पर हम रुक जाएंगे और वहाँ जाके एक फ्रीक्वेंसी के अंदर, एक मखसूस डिजिट के अंदर हम कुछ अल्फाज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी दुआ सुन ली जाएगी, सुनी जाएगी, ज़रूर कबूल होगी और उसका हमें रिजल्ट भी मिलेगा और हमें पता भी चलेगा। तो इस मखसूस डिजिट और मखसूस एंगल और मखसूस फ्रीक्वेंसी के अंदर बैठने के लिए आज इस तरीक़ेकार के ऊपर हम बहस करेंगे। तो आपने पूरी ट्रांसमिशन मुकम्मल एंड तक सुननी है। मौजू हमारा है दुआ की कबूलियत और 12 रबीउल अव्वल के हवाले से। ये जो 12 रबीउल अव्वल आ रहा है, ये रबीउल अव्वल का महीना हो या कोई भी चांद की तारीख हो, उसके अंदर जो लफ्ज़ 12 का है ये बहुत मायने रखता है। इसके अंदर एक बहुत बड़ा राज पोशीदा है। कायनात का वजूद भी इसी दिन को हुआ, क़यामत का दिन भी इसी दिन को होगा, अर्श जो बरपा है वो भी इसी दिन को होगा, जब दोबारा अल्लाह ताला तख्त लगाएगा वो भी इसी दिन को होगा। तो इस दिन के हवाले से बहुत बड़ी चीज़ें जो हैं वो पोशीदा है, राज है। लेकिन ये हमारा मौजू नहीं है। हमारा मौजू है कि हम दुआ जो मांगे वो कबूल हो, वो कबूल क्यों नहीं होती, दुआ की कबूलियत किस तरह होती है, इसका तरीक़ाकार क्या है। तो इस हवाले के ऊपर आज हम मखसूस बात करेंगे। तो आपने बड़ी तजस्सुस और बड़ी हैरानगी के साथ ये बात सुन के आप हैरान ज़दा हो जाएंगे कि ये तरीक़ाकार कैसे हमें पता नहीं चला या क्या इस तरह मुमकिन भी है। ज़रूर मुमकिन है। मैं मिसाल के तौर पर आपको समझाता हूँ। आज का दौर ये है कि कभी आज से 30 साल पीछे चले जाएं, 30 साल थोड़े से काम में 40 साल पीछे चले जाएं, तो क्या हमें लगता था कि एक बरे-आज़म का दूसरे बरे-आज़म के साथ राब्ता हो जाएगा? नहीं, कंसेप्ट नहीं था। तो मास फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स और मेटाफिजिक्स और इसके ज़रिए ये कम्युनिकेशन का एक वजूद हुआ और उसके ज़रिए एक फ्रीक्वेंसी, हवा के अंदर लहरें जो वेव्स होती हैं उनके ज़रिए उनको कंटेक्ट करके मज़ीद एक मखसूस फ्रीक्वेंसी के अंदर रख कर बात करते हैं तो हमें पता चल जाता है, हमारा राब्ता हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी के पास मोबाइल है, वो जायज़ की सिम इस्तेमाल कर रहा है, 0300 एनीवन, कोई भी उसका नंबर है, मखसूस डिजिट है। तो जब दूसरा उस मखसूस डिजिट को मारता है तो वो सिर्फ बात उस बंदे के पास जाती है। मेरा यह आपके लिए सवाल है कि वो उस मखसूस उस बंदे के पास क्यों जाती है। वैसे हज़ारों कहकशाएँ हैं, हज़ारों वेव्स हैं, उनके अंदर होती हुई मखसूस उस बंदे के पास कैसे जाती है? क्या ये 40 साल पहले मुमकिन था? नहीं था। तो साइंसदानों ने इसके ऊपर काम किया। उन्होंने एक बरे-आज़म को दूसरे बरे-आज़म के साथ बज़रिया वायर, ठीक है, वायर कनेक्ट किया। इसके साथ कम्युनिकेशन का एक निज़ाम वजूद में आया और उसके ऊपर मज़ीद काम होते होते वो आगे इस हद तक पहुँच गया कि हमारा आम आदमी जो बग़ैर नॉलेज रखता है, बग़ैर कोई भी, सिर्फ स्क्रीन के ऊपर वो डिजिट कोड मारता है और वो फ़ोन कॉल उस बरे-आज़म के अंदर, इंग्लैंड, अमेरिका, दीगर ऐसी कंट्रियों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, वहाँ जाके बात उनसे मुंसलिक राब्ता हो जाता है। ये कैसे हो जाता है? ये बात समझाना और इस दिल को, दिमाग को बताना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सारा सिस्टम है वो दिमाग के अंदर है। हमारे सिस्टम के अंदर अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को इस तरह बनाया है, इस तरह इसको बनाया है, इसका तरीक़ाकार क्या है। इसके अंदर 3 पार्ट्स रखे हैं, जैसे एक सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर है, फिर उसके ज़रिए वो पूरा सिस्टम काम करता है। जिस तरह मोबाइल की बात कर रहा हूँ
تو اسی طرح ہمارے سسٹم کے اندر بھی، انسان کے سسٹم کے اندر بھی ایک کونشنس، سب کونشنس اور یہ پورا نظام انسان کے نیورون سسٹم کے ساتھ منسلک ہوتا ہے. اور ہمارے دماغ کے اندر کتنے ہی نیورل سسٹم موجود ہیں اور وہ جس کے ذریعے وہ مکمل کام کر رہی ہے. اگر اس کو جدید سسٹم کے اندر سمجھا جائے تو اسٹیفن ہاکنگ جو ایک سائنسدان تھا، وہ بول نہیں سکتا تھا، ایسے اس کی ٹیڑھی گردن تھی اور وہ ساتھ اس کی اسکرین لگی ہوئی تھی، اور وہ اپنے دماغ کے اندر اس نے وائر اور چپس ایسی رکھی ہوئی تھی جو کمپیوٹر کے ساتھ اس نے کنیکٹ کی ہوئی تھی. وہ جو سوچتا تھا وہ کمپیوٹر کے اوپر ٹیپ ہو کے آ جاتا تھا، اور سامنے بندہ جو بیٹھا تھا اس کی جو پوری چیٹنگ ہے وہ پڑھتا، یعنی کہ یہ بندہ اب یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے. یعنی کہ اس نے بہت زیادہ نالج کو آگے بڑھایا. یہ اتنی پرانی بات نہیں ہے، بس نزدیک کی اسٹیفن ہاکنگ جو سائنسدان ہے اس نے یہ سارا سسٹم مائنڈ کو ریڈ کر کے اس نے ایک کمپیوٹر بنایا اور اپنا بولنے کا، کمیونیکیشن کرنے کا، سامنے والے سے رابطہ کرنے کا طریقہ کار کیا. یہ تو سب لوگوں کے سامنے ہے، اس سے کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نہیں ہے، یہ ہوا ہے اور ہے. تو یہ بات دو مثالیں ہو گئی. تیسری کہ ہم نے اپنے دماغ کو یہ کہنا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، ہم کر رہے ہیں اور ہم کر سکتے ہیں. آپ نے اس کو حکم دینا ہے، کہنا ہے، اپنے دماغ کو کہنا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں نے کر دیا. یہ 3 کویسچن ہے، اس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. اچھا، بات اگر کی جائے دعا کی مقبولیت کے بارے میں تو یہ بھی یہی کنسیپٹ ہے انسان کا. کوئی چیز انسان حاصل کرتا ہے تو سب سے پہلے کوئی بھی چیز سوچتا ہے، تھنکنگ سوچتا ہے، تو جیسے سوچتا ہے اس کا دماغ جو ہے نا اس کی تشبیہ، شکل، شبہات، اس کا پورا وہ سامنے لا کے رکھ دیتا ہے. یہ بالکل حقیقت ہے، آپ سوچ کے دیکھ کر لو. جیسے ہی آپ سوچو گے کسی کے بارے میں، اس کا فوراً ذہن میں آئے گا، اس کا پورا سکیچ بن کے آپ کے سامنے آ جائے گا. پھر وہ اس کا پہلا سکیچ ہوگا، پہلا اس کا طریقہ ہوگا، اس کو عملی کام کے اندر عملی جامہ پہنانے کے لیے، اس کے آگے جو پروسیس ہے اس کو کرنے کے لیے وہ اپنے لفظوں میں لکھے گا یا فزیکل اس کے اوپر کام کرے گا. فزیکل کام کرنے کے بعد وہ ایک ٹائم لیتا ہے، ٹائم ڈیوریشن. تو یہی مثال اگر میں آپ کو دے دوں کہ آپ نے دعا مانگی، نماز ادا کی اور اپنے دماغ کو اللہ تعالیٰ کی طرف مخاطب کیا، اپنے ذہن کو بالکل سامنے رکھا، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے، یا آپ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہیں، مسجد کے اندر آپ عاجزی و انکساری کر رہے ہیں، نماز کے بعد آپ بڑی تشخیص اور تسکین، عاجزی انکساری کے ساتھ جب آپ دعا مانگ رہے ہیں، کوئی بھی دعا مانگ رہے ہیں، آپ کے وہ الفاظ ہیں، آپ ایک پیغام دے رہے ہیں اپنے دماغ کو. آپ اپنے دماغ کو جب آپ کانشینس کو کہتا ہے، سوچتا ہے، سب کانشینس اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کے پاس بہت طاقت ہے، وہ کام پہ لگ جاتا ہے. آپ نے وہ دعا مانگنی ہے. جب آپ دعا مانگیں گے تو اس کی ایک حدت اور حرارت ہوگی، جذبات کی، خیالات کی، ان لفظوں کی، وہ ایک مخصوص فریکوینسی کے اندر جا کے ڈیٹیکٹ ہوگی. ہمارا دماغ جو ہے وہ اس کے نیورون سسٹم جو ہے جو مختلف ویوز کی شکل اختیار کر لیتا ہے، کہ رستہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے. جب ہمیں یقین ہی نہیں ہے، ہمیں اس کے اوپر پختہ ارادہ ہی نہیں ہے، ہم نے اس کو سوچا ہی نہیں ہے کہ میں اپنے دل کے لیے، فار ایگزامپل میں آپ کو ایسی مثال دیتا ہوں، ایک بندہ کہتا ہے میں 500 کروڑ مجھے چاہیے. کتنے دنوں میں چاہیے؟ مجھے 1 سال میں چاہیے. تو سوچنے والی چیز ہے کہ آپ کا کنسیپٹ جو ہے یہ یہاں سے بنتا ہے. یہاں ایک سمجھنے والی چیز ہے، جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کے پاس 3 آپشن ہونے چاہیے. آپ کو صحیح سوچنا ہے، آپ جو مانگ رہے ہیں وہ کیا آپ کے لیے ٹھیک ہے یا آپ کو اس کی ضرورت ہے. تیسرا آپ کا ٹائم ڈیوریشن، کہ آپ کو کتنے دن میں، کتنے عرصے میں، یا کس طرح آپ کی وہ بات آگے پہنچ سکتی ہے، پہنچے گی یا پہنچ چکی ہے، یہ چیزیں. اچھا، آپ 500 کروڑ کا آپ مانگتے ہیں، مجھے 500 کروڑ چاہیے. اچھا، سامنے والا کہتا ہے جی کتنے دنوں میں چاہیے جی. آپ کے پاس 500 کروڑ آ گیا تو آپ کا اس کو کرے گا کیا؟ اگر آپ کو اس کے متعلق پوری معلومات نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ 500 کروڑ میرے پاس آئے گا کیسے، اور میں اگر آ بھی گیا تو میں اس کا استعمال کیسے کروں گا. آپ کی جو تھنکنگ ہے یا سوچ ہے وہ آپ کو غلط طرف ہی لے جائے گی، ڈکیتی، چوری، دیگر ایسے کاموں میں ملوث کر دے گی. لیکن آپ کی سوچ، تھنکنگ جو ہے وہ پازیٹیو ہونی چاہیے. آپ کا دماغ اس چیز کے اوپر مکمل یقین اور اعتماد کر لے کہ میں جو کہہ دیا، میں اس کے متبادل اس کا کام کرنا شروع کر دوں.
تو آپ نے اس کے متعلق کام کرنا ہے. کام کیسے کرنا ہے کہ آپ ایک نیک کام کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, حج کریں گے, زکوٰۃ دیں گے, کسی کا حق نہیں ماریں گے, کسی کا دل نہیں دکھائیں گے. آپ نے وہ ساری چیزیں جو شریعت نے ہمیں بتائی ہیں پازیٹیو, وہ سارے آپ نے پازیٹیو کام کرنے ہیں, پازیٹیو سوچنا ہے. تو اس سے کیا ہوگا, آپ کی وہ جو پہلے والی چیز ہے وہ بنی رہے گی. اس کے اندر کیا ہوگا, طاقت رہے گی, وہ ایک مخصوص سسٹم کے مطابق چلے گی. اور آپ جب اس کے متبادل کام کریں گے, آپ کام یہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اتنی چیزیں مانگ رہے ہیں, میری دعا قبول ہو جائے گا, میں یہ کام, مجھے 500 کروڑ مل جائیں, پیسے مل جائیں. پیسے کے لیے آپ نے وسائل تلاش کرنے ہیں, کوشش کرنی ہے. اور اللہ رب العزت نے اس کے متعلق آپ کے اسباب پیدا کرنے شروع کر دینے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس وقت تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے یا اپنی حال پہ خود نہ رحم کرے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اس لحاظ سے سوچنا بھی ہے, کوشش بھی کرنی ہے, کام بھی کرنا ہے, پھر جا کے وہ آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی. تو اس سے پہلے آپ نے اپنے دماغ کو یہ میسج دینا ہے, سب کانشینس, یعنی کہ جیسے ہمارا دل اور دماغ یہ دو الگ طاقتیں ہیں. تو اس سے ہی آپ نے یہ چیز سوچنی ہے, اور آپ نے یہ سوچنا ہے, کرنا ہے کہ یہ ایسا ہوگا اور میں کروں گا اور کر کے رہوں گا. تو یہ جب آپ سوچ رکھتے ہیں تو ضرور کام ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں اس کے دوسرے اپوزٹ بات کرتا ہوں. اگر کوئی چیز, کوئی گناہ کا آپ ارادہ کرتے ہیں تو ایک دم سے آپ گناہ نہیں کرتے, اس سے پہلے کیا کرتے ہیں, آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں. آپ کا دماغ آپ کو میسج دیتا ہے, دل اس کے متعلق نہ اور ہاں کرتا ہے, یا اس کے متبادل دماغ آپ کو کویسچن کرتا ہے کہ اگر آپ یہ کرو گے, اگر آپ پکڑے گئے تو آپ کو سزا ہوگی, جزا ہوگی, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. یعنی دماغ اور دل کے درمیان یہ سارے سوال جواب چلتے رہتے ہیں. آخر کار جب وہ ہیوی ہو جاتی ہے چیز, گناہ کرنے کی چیز ہیوی ہو جاتی ہے, وہ نیگیٹیوٹی آپ کے اوپر ہیوی ہو جاتی ہے, وہ اس کو آپ اس سے آپ ہار جاتے ہو, تو پھر آپ کو ایک سکیچ دیتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. تو پھر آپ اس کے متعلق آپ کام کرنا شروع کرتے ہو. پھر جب آپ گناہ کرتے ہو, پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے حکم دیتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے, جو معاملات ہے, گناہ لکھ لیا جاتا ہے. اس وقت تک گناہ جب تک آپ نہیں کرو گے اس وقت تک نہیں لکھا جائے گا. بے شک آپ سوچ لو, پلاننگ کر لو. تو اس سے مراد یہ ہے کہ نیگیٹو کام کرنے کے لیے جب آپ کے دماغ کے اندر پلاننگ چل رہی ہوتی ہے, تو آپ کو پازیٹیو کام کرنے کے لیے بھی پلاننگ کرنی ہوگی. یہ سچ ہے, یہ چیزیں بالکل 1001% صحیح ہیں. اگر آپ کرو گے تو پھر آپ کا کام ہوگا. اگر آپ کرو گے نہیں, سوچو گے نہیں, اس کو کام پہ نہیں لگاؤ گے, جو مائنڈ ہے اس کو آپ اس طرف دھیان دو گے نہیں, سوچو گے نہیں, دل جو ہے وہ آپ کو اس کی طرف مخاطب نہیں کرے گا, آپ کو طاقت نہیں ملے گی, آپ سوچو گے نہیں, پھر وہ آپ کا کام نہیں ہوگا. تو اس لیے جب بھی کوئی دعا کرنی ہے تو اس کے اوپر بات یہ ہو رہی تھی, موضوع ہمارا یہ ہے کہ دعا کی قبولیت. آخری موضوع, آخری بات, آخری ٹاپک, کہ آپ جب دعا مانگ رہے ہو, آپ نے دماغ اور دل دونوں کو ایک جگہ یکجا کر کے آپ نے کہنا ہے, سوچنا ہے, خیال کرنا ہے کہ میں اس پروردگار کی ذات کے سامنے مانگ رہا ہوں جو رب المشرقین ہے اور رب المغربین ہے, جو مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ بہت بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا نہیں ہے, اللہ بہت بڑا ہے. سب سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اس سے چھوٹے خداؤں کو تسلیم کیا, ان کی طاقتوں کو دیکھا, دیکھنے کے بعد پھر ہم نے خدا کو دیکھا, پھر ہم نے تسلیم کیا خدا ان سب خداؤں سے بڑا خدا ہے. نہیں, یہ نہیں ہے, میرے سسٹم میں یہ چیز نہیں ہے. میں یہ سوچتا ہوں, یہ میں کرتا ہوں, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اس میں اور اللہ بہت بڑا ہے بڑا فرق ہے, صرف سوچ اور خیال کا فرق ہے. اللہ بہت بڑا ہے, ہر چیز کے اوپر حاوی ہے, ہر چیز اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا. جب وہ کن کرتا ہے تو ہو جاتا ہے, فیکون کہے گا تو ختم ہو جائے گا. تو آپ نے دعا مانگنی ہے, آپ نے یہ دل میں خیال رکھنا ہے کہ یہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ اس سے بڑھ کے عطا کرنے والا ہے, اس سے بڑھ کے عطا کرنے والا ہے. میں آپ کو رحمان کی خاصیت بتاتا ہوں, خصوصیت بتاتا ہوں. رحمان کس کو کہتے ہیں؟ رحمان کی میں چھوٹی سی ڈیفینیشن کروں گا, جو اپنے میرے دماغ میں, ذہن میں, یا جو میرے کنسیپٹ میں ہے, جو میں چیز سوچتا ہوں, کرتا ہوں, جس کے اوپر میرا عقیدہ اور ایمان ہے, وہ یہ ہے رحمان. میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ آپ ایک بندے سے 50,000 روپیہ مانگتے ہو, تو مجھے 50,000 روپے چاہیے. وہ جب آپ اس سے سوال کرتے ہو تو وہ آپ کو بغیر سوال پوچھے آپ کو 50,000 روپیہ دیتا ہے, کہتا ہے جاؤ لے جاؤ.
تھوڑا سا قدم آپ جاتے ہو تو وہ کہتا ہے ادھر آؤ. وہ 50,000 کے بدلے آپ کو 50 لاکھ دیتا ہے. آپ کہتا ہے لے جاؤ. آپ آگے جاتے ہو 2 قدم پر کہتا ہے ادھر واپس آؤ. وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو 50,000 نہیں 50 لاکھ نہیں 50 کروڑ درجے دیتا ہوں, یہ بھی لے جاؤ. پھر وہ لے کے خوش ہو کے حیرت زدہ ہو کے پھر آگے جاتا ہے. 2 قدم کرتا ہے تو پھر اس کو آواز مارتا ہے ادھر آؤ. پھر کہتا ہے کہ جو تو نے گناہ کیے نا, جتنے بھی گناہ کیے اس سے 10 کروڑ زیادہ میں نے آپ کو اس کو گناہ کے بدلے آپ کی نیکیاں لکھی اور وہ آپ کو معافی کی, اس کے بعد آپ کے درجے بلند کیے. تو یہ وہ رحمان ہے, یہ وہ رحمان ہے. یہ نہیں یہ میں وہ آپ کو چھوٹی سی ڈیفینیشن بتا رہا ہوں کہ وہ رحمان ہے, اس سے بھی بڑھ کے ہے. وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, کہ وہ گناہوں سے بڑھ کے معافی دینے والا ہے. اس کا نام رحمان ہے. یہ رحمان ہے, یہ رحیم ہے, رحم کرنے والا ہے. تو آپ کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے میں جس خالق سے مانگ رہا ہوں, جس سے میں مانگ رہا ہوں, کیا اس کے قابل بھی ہے. جب آپ کو یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا نا تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. آپ کی دعا بالکل ضرور قبول ہوگی, اور آپ کا دل اور دماغ کہے گا کہ قبول ہوگی, پھر آپ کی دعا قبول بھی ہو جائے گی. اس کے متبادل آپ نے اپنے آپ کو ثابت قدم رہتا ہے. انسان جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جلد بازی سے بنایا گیا ہے اور ہمیشہ جلد بازی میں رہتا ہے. انسان کا دماغ بہت تیزی سے چلتا ہے. یہ کہتا ہے کہ میں تھوڑی سی محنت کروں اور فوراً مجھے صلہ مل جائے, بٹن دبایا اور کام, یہ چیز چاہتا ہے, یہ چیز چاہتا ہے. تو یہاں ہی ہم غلطی کرتے ہیں. یہ ہے اس ساری ٹرانسمیشن کا یہ لب لباب, یہاں بٹن جو میں آپ کو بتانے والا ہوں. ہم یہاں غلطی کرتے ہیں. ہم نے دعا مانگی, ہم اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں. دعا مانگی قبول ہوئی نہیں, یہ ہماری تو ساری محنت ضائع ہوگی, چھوڑ دو, کسی اور راستے پہ چلو, کوئی اور کام کرو, کوئی اور وظیفہ پڑھو, کوئی اور طریقہ کار کرو, کسی اور بابے کے پاس جاؤ, کہیں اور چلے جائیں. نہیں, یہ غلط کرتے ہیں. آپ جہاں مرضی چلے جائیں, جب آپ کا دھیان ایک جگہ پہ کامن نہیں ہے, یہ دھیان کی طاقت جو ہے نا یہ آپ اس کو کہو گے نہیں اپنے دماغ کے اندر, اپنے دماغ کو مطمئن نہیں کرو گے, یہاں پہ رکو گے نہیں, آپ کی نہ دعا قبول ہوگی نہ زندگی کے مسائل حل ہوں گے. یہاں پہ ساری زندگی کے مسائل ہے. آپ نے اپنے دھیان کو کمپلیٹ کرنا ہے اور مکمل اور کامل کرنا ہے, پختہ کرنا ہے. تو آپ نے وہ بار بار کرنا ہے, بار بار کرنا ہے, بار بار کرنا ہے. کیا مجھے یہ بتا دیں, ایک سمپل سی بات ہے, جب آپ کسی چیز میں فار ایگزامپل گاڑی کی ڈرائیونگ ہی کرتے ہیں, کوئی بھی ایک سمپل سی بات لے لو, فزیکل بات لے لو, آپ کو پہلے دن ڈرائیونگ آ جائے گی؟ نتھنگ. پہلے دن تو آپ کو اسٹیئرنگ پکڑنا بھی نہیں آئے گا. دوسری دفعہ آپ تھوڑی سی کلچ بریک اس کو کھینچو گے, سیدھا کرو گے, پھر آپ کبھی ایسے گراؤنڈ میں چلاؤ گے, اچانک تو نہیں بھیڑ میں گھس جاؤ گے, نہیں, ٹھوک دو گے نا گاڑی. تو یہی ہے کہ اس کے لیے آپ کو تجربے کی ضرورت ہے. تجربے سے مراد ہے کہ آپ کو اس کو فریکوینسی کے لیول میں آنا پڑے گا. کیسے آنا پڑے گا؟ آپ کے جذبات کی حدت اور حرارت ہونی چاہیے اس کے پیچھے. فریکوینسی سے مراد آپ کے جذبات اور اس عاجزی کی فریکوینسی میں آپ کو آنا پڑے گا, حدت سے آنا پڑے گا. آپ کے وہ عاجزی اور انکساری والے 2 آنسو جب بارگاہ الہی کے سامنے گریں گے تو وہ ساری دعا کا مجموعہ ہوگا, وہ لب لباب ہوگا, آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. یہ چیزیں الگ ہیں. آپ اس عاجزی اور انکساری اور دھیان اور توجہ خلوص اور اخلاص کے ساتھ جب پڑھو گے, پکارو گے اپنے پروردگار کو, تو پھر عرش برینی, عرش علیین تک آپ کی وہ بات پہنچے گی, آپ کی بات سنائی دے گی. نیکولو ٹیسلا ایک سائنسدان تھا, اس نے آج سے 200 سال پہلے یہ چیزیں ڈیٹیکٹ کی تھیں کہ اس کی کانوں کی سماعت بہت زیادہ تھی. اس نے یہ چیک کر لیا تھا, وہ اس کی سماعت بہت زیادہ تیز تھی. وہ ہر 3 گھنٹے کے بعد آدھا گھنٹہ سوتا تھا. یہ بھی ایک بہت بڑی سائنس ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا طریقہ ہے. جب انسان تھک جاتا ہے, ہار جاتا ہے, اس کے خلیے تھکاوٹ کے شکار ہو جاتے ہیں, ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں, اور جب انسان سوتا ہے تو اس کے خلیے جو ہیں دوبارہ ریپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اس کے نیورون, الیکٹران جو چیزیں ہیں نا وہ شروع ہو جاتی ہیں. ابھی تو آپ لوگوں نے یہ الیکٹرانکس میڈیا جس کو بولتے ہیں, الیکٹران کی پاور آپ نے دیکھی ہے. اس کے بعد جو نئی ٹیکنالوجی آنے والی ہے وہ ادھم مچا دے گی, یقین مان, وہ بہت تباہی مچا دے گی. ٹھیک ہے, وہ الیکٹرانکس سے الگ ہے, اس کا نام ہے نیما الیکٹرانکس. وہ جب آئے گی تو وہ آپ کو بہت زیادہ کمال کر کے دکھائے گی, آپ کی سوچ بھی نہیں ہے. الیکٹران جب مدار میں گھومتا ہے, یہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک نقطہ ہے, ایک نقطہ, اس کا
1 لاکھ سے بھی بلکہ 10 لاکھ سے بھی زیادہ اس کا حصے اگر کیے جائیں تو اس سے اندر جا کے وہ الیکٹران اور اس کا پروٹون جو ہے وہ چل رہا ہے. الیکٹران جو ہے وہ اسے مدار میں گھوم رہا ہے. اس کے اوپر انہوں نے تحقیق کر کے یہ بجلی، یہ روشنی، یہ الیکٹرانک میڈیا، یہ ساری چیزیں انہوں نے پروڈیوس کی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو آگے کا دنیا آ رہی ہے، جو اس سے آگے سسٹم آ رہا ہے، وہ تو بہت زیادہ تباہی مچانے والا آ رہا ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ خیال بھی نہیں سکتے. یعنی کہ یہی بات میں کہتا ہوں، جب ہم قدرت کی چھیڑ چھاڑ کو، معاملات کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو اس کا ہمیں ازالہ بھی بھگتنا پڑے گا. یہ سسٹم، جو چیزیں، یہ ساری چیزیں ایک کہیں نہ کہیں تو محفوظ ہیں. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے تو وہ جس فریکوینسی کے ساتھ بات کرتے تو دعا قبول ہوتی تھی. اللہ کے ولی حضرت پیر مولانا سرکار جب بات کرتے تھے تو وہ بات دعا قبول ہوتی تھی. وہ بھی ایک فریکوینسی تھی جن کے جو نیک لوگ جو چیزیں کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اگر بات کی جائے تو وہ مٹی کے پرندے کی شکل بنا کر اس کے اندر روح پھونکتے اور کہتے کہ اللہ کی رضا، اللہ کی حکم سے جو اڑنا شروع ہو جا. تو یہ جو بھی کرتے تھے وہ ایک فریکوینسی تھی. آج اگر دوبارہ وہ کہیں نہ کہیں تو سیف ہو گئی نا، وہ سسٹم میں کہیں نہ کہیں تو موجود ہے. اگر آج بھی اس فریکوینسی کی اگر بات کی جائے، اس میں لا کے کی جائے، تو وہ آج بھی کام جو ہے وہ مکمل ہو سکتا ہے. یہ حقیقت ہے جو ہم جان نہیں سکتے. ہمارا انسان کی یہی چیز ہے کہ جو جان نہیں سکتے، جہاں تک ہمارا ذہن نہیں جاتا ہم اس کو غلط کہہ دیتے ہیں. غلط نہیں ہے، اس سسٹم میں غلط کا لفظ ہی نہیں ہے. جو ایک دفعہ ناکام ہوا، پھر کوشش، پھر ناکام ہوا، پھر کوشش، آخر چلتے 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 کامیابی کی سیڑھی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے جب دعا مانگنی ہے تو 2 چیزیں مد نظر رکھنی ہے. مانگنے والے کی طاقت اتنی ہونی چاہیے، پھر آپ مانگنے والے اس بات کا اہل ہونا چاہیے، اور دوسری اس کی عدت اور حرارت یعنی کہ فریکوینسی ہونی چاہیے. اور یہ 3 چیزیں ہیں. آپ کی حیثیت نہ صحیح، آپ کا دماغ نہ صحیح، یہ 2 چیزیں آپ کے بس میں نہیں ہیں. آپ کے بس میں عاجزی اور انکساری ہے، آپ کے پاس عدت اور حرارت ہے، آپ کے پاس آنسو ہیں. بس آپ نے وہ بہا کے بڑے طریقے کے ساتھ، آپ نے یہ اسکرین کے اوپر دعا چل رہی ہے یہ اسکرین کے اوپر جو ہے دعا چل رہی ہے، آپ نے یہ پڑھنی. طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنے ہیں. نفل پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کو 11 دفعہ پڑھ لیں 8 رکعت کے بعد. تو 2 رکعت نفل حاجت پڑھ لی ہے آپ نے. اس کے بعد آپ نے سر سجدے میں رکھ دینا ہے. آپ نے پڑھ دینا ہے یا ودود یا ودود ذی العرش المجید. آپ نے پوری آیات بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، بڑی روانگی کے ساتھ آپ نے پڑھنا شروع کر دینی ہے. اور آپ نے یہ محسوس کرنا ہے کہ میں جو الفاظ پڑھ رہا ہوں میرا پروردگار سمیع البصیر ہے. میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ میں سننے والا ہوں. تو آپ نے یہاں ایک کام کرنا ہے کہ اللہ کو یہ آپ نے چیز دیکھنی ہے کہ اللہ میری یہ آواز سن رہا ہے. آپ نے اس کو کہنا ہے یا ودود یا ودود یا ودود ذی العرش المجید. یعنی کہ آپ نے یہ الفاظ آپ نے بیان شروع کر دینے ہیں. آپ نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ سر سجدے میں رکھا ہوگا اور آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں گے. آپ کے دماغ کے اندر آپ کی جو چیز مانگنے والی ہے، جو آپ مانگ رہے ہیں، وہ آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے. میں یقین سے کہتا ہوں، کامل اور پختہ یقین سے کہتا ہوں، آپ جائے نماز سے اٹھیں گے نہیں تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. آپ جو مانگو گے آپ کو مل جائے گا. لیکن اس کے پیچھے ایک ریاضت، ایک پورا پراپر طریقہ، ایک پورا کانفیڈنس، آپ کو پورا ہر چیز جو ہے نا اس کی پوری کر کے آپ کریں گے تو پھر ہوگا آپ کا کام. اگر آپ کے دماغ میں آگا کہ میں نے دعا کی ہے پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، یہاں بہت بڑی غلطی آپ نے کی، یہ آپ نے نہیں کرنی. دوسری، آپ کا کام تھا پڑھنا اور دعا مانگنا، یہ آپ نے کر دیا. قبول کرنا نہ کرنا یہ میرے پروردگار کے. آپ نے قبول کس طرح کروانا ہے؟ آپ نے یقین اور عقیدے کے اوپر یقین، پختہ یقین اور پختہ یقین اور پختہ یقین. میں 3 دفعہ لفظ یہ دہراؤں گا، اس کے اوپر آپ کی دعا قبول ہوگی. اگر آپ نے اپنے دماغ کو کہہ دیا کہ میں نے 2 بار مانگی ہے جو یہ قبول ہوگی، 1001% قبول ہوگی، آپ نے اس کے متبادل اپنا کام شروع کر دینا ہے. آپ نے عاجزی اور انکساری کرنی ہے. ماحول میں، انوائرمنٹ کے اندر آپ جائیں گے، لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے، آپ رویہ بہتر رکھیں گے، زبان کو سنبھال کے رکھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، گالی گلوچ نہیں کریں گے، گندی چیزیں نہیں دیکھیں گے، اس سے اجتناب کریں گے، لوگوں کو روکیں گے. یعنی کہ شریعت کے اندر وہ تمام چیزیں جو وسائل ہیں وہ بروئے کار لائیں گے، پھر آپ کا یہ کام ہو جائے گا.
جب آپ نے دعا مانگ لی آپ وہاں جا کے الٹے سیدھے کام شروع کر دو، تو میں کہتا ہوں اس سے بدبخت انسان ہے ہی کوئی نہیں جب وہ گناہ کرتا ہے اس بنیاد پہ کہ وہ دوبارہ توبہ کرے گا۔ توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ تم نے ایک دفعہ معافی مانگی اور پھر گناہ کیا۔ اس سے متبادل آپ کو کام چھوڑنا پڑے گا اور سچی دل سے اللہ سے تہیہ کرنا پڑے گا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ یہ ایک دفعہ کام کر کے دیکھیں، آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کہیں اور کوئی مسائل باقی نہیں رہے گا آپ کا۔ آپ کی زندگی کے اندر سٹریس، انزائٹی، ڈپریشن، سٹریس سب کچھ ختم۔ سٹریس کس کی وجہ سے ہے؟ آپ کا کام نہیں ہو رہا، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ آپ کے گھر کے اندر معاملات چل رہے ہیں، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ آپ کا کام نہیں چل رہا، آپ کے معاملات نہیں بڑھ رہے، روزگار میں پرابلم آ گئی ہے، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ سٹریس میں ہے، انزائٹی میں ہے، ڈپریشن میں ہے، تو آپ کے ٹیشوز کھلیے جو ہیں وہ دبا ہونے شروع ہو جائیں گے، آپ کا جسم کے اندر انزائٹی ہونی شروع ہو جائے گی، آپ کی جو جسمانی پرابلم ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے، معدے میں پرابلم ہونا شروع ہو جائے گی۔ جو بندہ انزائٹی کا شکار ہوتا ہے اس کے پیچھے سٹریس کی وجوہات ہے۔ سٹریس سب سے بدترین بیماری ہے اور بہترین خرابی ہے۔ آپ سٹریس نہیں لیں گے، جو مسلمان ہے وہ نہ تو انزائٹی کا شکار ہوتا ہے نہ سٹریس کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ وہ بندہ مومن وہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ کے اوپر اس کو پورا بھروسہ اور یقین ہوتا ہے کہ میں جو کام کروں گا اور وہ یقیناً ہی اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کے لیے ہوگا، اور میں کوئی الٹا سیدھا کام نہیں کروں گا، اپنے بچوں کا رزق کماؤں گا، آپ کا نیک کام کروں گا، ذکر و اذکار کروں گا، نماز ادا کروں گا، حق حلال کھاؤں گا، کسی کا حق نہیں کھاؤں گا، تو یہ ساری چیزیں پھر کیسے اس کے اپواس ہوں گی؟ جب آپ غلط کام کریں گے آپ کو سیکورٹی گارڈ کی ضرورت پڑے گی، آپ کسی کا حق کھائیں گے لوگ آپ کو مارنے کی بھی کوشش کریں گے، جب آپ لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کریں گے لوگ آپ کو برا بھلا بھی کہیں گے، تو یہ ساری چیزیں تو خود بندہ ایک انوائرمنٹ کے اندر، ایک ماحول کے اندر خود کریٹ کر لیتا ہے۔ 1000 سے 10,000 پریشانیاں خود انسان آپ جنریٹ کرتا ہے اپنے لیے، پھر وہ پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے جی لوگوں کے پاس، پھر وہ کہتا ہے جی میرے معاملات حل نہیں ہو رہے، معاملات آپ کے حل ہوں گے بھی نہیں، آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، آپ اس کی طرف جا ہی نہیں رہے، آپ کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ آپ کے پاس وہ چیز ہی نہیں ہے، آپ کے پاس وہ سوچ ہی نہیں ہے، آپ وہ کرنا چاہتے ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ پھر آپ کا دھیان کہیں ہوگا، آپ کا خیال کہیں اور ہوگا، آپ پیٹ کے اندر کھانا پتہ نہیں کس قسم کا ہوگا، آپ کھاتے کیا ہوں گے، بولتے کیا ہوں گے، پھر جب آپ سامنے جاؤ گے تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہو، دینے والا کون ہے، لینے والا کون ہے، اس قابل ہے بھی یا نہیں ہے، میں کام کیا کروں گا، تو پھر آپ کی کیا دعا قبول ہوگی اور کیا آپ کے معاملات حل ہوں گے؟ یہ ساری چیزیں درویش جو ہے وہ نہیں کرتا، نہ اس کو انزائٹی ہوتی ہے، نہ ڈپریشن ہوتی ہے، نہ بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، نہ بیماریاں لگتی ہیں، نہ سٹریس کا شکار ہوتا ہے، نہ اس کے معاملات الجھتے ہیں۔ اس کی وجہ، اس کی ریزن، وہ جب بھی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، جب بھی کرتا ہے تو وہ حق حلال کا کام کرتا ہے، جب آپ سچ پہ ہیں، رائٹ پہ ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ غلط رستے پہ ہیں تو آپ کو 1000 طرح کی پریشانی ہے کہ مجھے کوئی دیکھ لے گا، میری بدنامی ہوگی، میرے معاملات خراب ہوں گے۔ کچھ لوگ اس سے بھی آگے گزر جاتے ہیں، ان کو یہ چیزیں محسوس ہی نہیں ہوتی، وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں گناہ کر رہا ہوں یا نیک کام کر رہا ہوں، اس کا دل اسے لان تان کرتا ہی نہیں ہے، یعنی کہ ضمیر مر چکا ہوتا ہے۔ وہ جو جس لوگوں کے ضمیر مر گئے ہیں پھر ان کا اللہ ہی حافظ ہے، تو استاد، روحانی معالج، روحانی ٹیچر آپ کو صرف بتا ہی سکتا ہے، کرنا تو آپ لوگوں نے ہے، خود کرنا ہے۔ جب آپ ٹرائی کریں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے تو پھر اس کا رزلٹ ملے گا نا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جب آپ ایک نہر کے اوپر کھڑے ہیں اور کہیں یہاں پہ اس کی گہرائی کتنی ہے، کنارے کے اوپر تو اس کو پتہ نہیں چلے گا جب تک وہ اس کے اندر داخل نہ ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بے خودی سے ہوتی ہیں، از خود یہ اپنے آپ سے بنائی نہیں جا سکتی، جو چیزیں دیکھی وہ حقیقت میں مبنی ہوگی اور جو دیکھی وہ بتائی نہیں جا سکتی، تو اس کے اوپر آپ کو کام کرنا ہی پڑے گا۔ دنیا کا سب سے کامیاب طریقہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اگر آپ کے پاس یہ کنجی آ جاتی ہے تو آپ ہر لحاظ سے، ہر زندگی کے پہلو کے اندر، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں۔ مومن کا بہترین جو اوزار ہے وہ دعا ہے، مومن کے پاس سب سے سخت ترین جو وہ طاقتور چیز ہے وہ دعا ہے۔ اگر آپ کی دعا قبول ہوتی ہے تو آپ دنیا میں سب سے میں کہتا ہوں کہ سب سے بہترین اور سب سے طاقتور انسان ہے، کیونکہ جس بندے کی دعا قبول ہوتی ہے نا وہ ایک منصب پہ چلا جاتا ہے،
جب وہ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بولتا ہوں، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو میرا ہاتھ اٹھتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو مقام حاصل کرنے کے لیے آپ کے اندر ہی سے ساری چیزیں جنریٹ کرنی پڑتی ہیں، باہر کچھ بھی نہیں ہے اور کہیں بھی نہیں ہے۔ اس دماغ، دل، اس پوری باڈی کے اندر ساری چیزیں ہیں، ہم نے ہی کنزیوم کرنی ہے، ہم نے اس کو کلیکٹ کرنا ہے اور ہم نے اس کو سیدھا راستہ دکھانا ہے، پھر جا کے یہ کام ہوتا ہے۔ کوئی بھی دنیا کا مذہب لے لیں، کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی طریقہ کار لیں، بدھزم لے لیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہندو مت لے لیں، اور اہل کتاب جو ہے عیسائیت ہے، دیگر وہ تو ہم اہل کتاب ہیں، وہ تو ان کا آنے سے پہلے بھی یہی طریقہ کار رہا تھا اور یہ ساری چیزیں تھیں۔ کوئی بھی مذہب ان چیزوں کی وہ پرچار ہی کرتا ہے، ان چیزوں کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کے ذریعے وہ چیزیں، وہ منازل وہ طے کرتا ہے، اور ہر بندہ ہی وہ خالق تک پہنچتا ہے۔ رستے بے شک مختلف ہیں، لیکن ان کی اوپر جو چیزیں ہوتی ہیں، میں آپ دیکھ لیں 11ویں صدی عیسوی سے جو مسلمان تھے وہ ہی حاوی تھے، سب سے زیادہ حاوی تھے۔ جتنے ہمارے جابر بن عیان نے تخلیق کی، اس سے آگے آج تک نہیں بڑھی۔ انہوں نے جو اب مغرب سے چیزیں آ رہی ہیں، وہ ہمارے آباء و اجداد سے لی گئی چیزیں ہیں، انہوں نے اس کے آگے ریسرچ کر کے اس کے اوپر کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جتنی بھی چیزیں تھی، جب مسلمان عروج پہ تھا تو ساری چیزیں مسلمانوں کو ملی، اور اب بھی مسلمانوں کو ملیں گی۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کوئی ایک ایسا سائنسدان تھا، وہ نقطہ پر پہنچا، تو وہ کوئی جودی پہاڑ والا واقعہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی دریافت ہوئی، تو ایک سائنسدان تھا، جب وہ پہنچا اس نے ساری تحقیق کی، تحقیق کرنے کے بعد اس نے کہا کہ 1500 سال پہلے جو میں اب اتنی محنت کر کے پہنچا، اور قرآن مجید نے اتنے 100 سال پہلے بتا دیا کہ ہم نے اس کو محفوظ کر دیا لوگوں کے لیے، تو یہ چیزیں ملی تو وہ مسلمان ہو گئے۔ آخر کار جتنا بھی ریسرچر ہے، جتنا بھی مفکر ہے، جتنا بھی چیزوں کے اوپر پہنچتا ہے، جب وہ آخر تک پہنچتا ہے تو یہ صوفیزم کے اوپر آ جاتا ہے، اور وہ آ کے خالق حقیقی تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس کا پردہ اٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز دکھا دیتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تک وہ چیز پہنچ جاتی ہے۔ تو کوئی بھی اس کے بغیر حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں، جس کو جو کچھ ملا، گیان، ادھیان، جو بھی ہندوازم کے اندر ہے، جو چیزیں ہیں، وہ اگر صحیح پرچار کر کے صحیح اس حقیقت پہ اگر پہنچے نا، تو وہ نقطہ اس کا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب وہ پہنچتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچتا ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ریسرچ کرنے کے بعد میں نے جو آپ کو نچوڑ بتا دیا وہ یہ ہے، اگر آپ اس کے اوپر پیرا عمل ہوں گے تو یقیناً کامیاب ہوں گے، اور آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔